अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं और आपके तीतर के मुतल्लिक पूछे गए सवालात के जवाब भी देते रहता हूं। तो अगर आप भी तीतर में दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरे चैनल तारिक अंगरा को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि तीतर के मुतल्लिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। तो आप चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। तो आज का पहला कमेंट है, वहीद जमान भाई हैं। तो इन्होंने पूछा है कि भाई तीतर में कील वाला फीमेल भी होता है क्या, और अगर है तो कैसे पता चलेगा कि मेल और कील वाला फीमेल में। अच्छा, ये भाई पूछना चाहते हैं कि क्या मादियों के भी कील होते हैं, और अगर कील होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नर है या मादा है। तो जो तीतर रखते हैं जो पुराने शौकीन हैं, वो तो उसकी चाल ढाल को जो सर है थोड़ा सा नर का मोटा होता है, उसको देख के फिर उसके जो जिस्म की बनावट है उसको देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये नर है या मादा है। तो बाकी जो नया शौकीन है जिसका इसमें इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है, तो वो पता चलता है इसकी आवाज़ से। जब मस्ती वाली आवाज़ करती है तो मस्ती वाली आवाज़ नर की और होती है, मादा की और होती है। मादा किक लगाती है, नर डबल बोली करता है। तो ये जब बोलते हैं मस्ती वाली आवाज़ करते हैं तभी पता चलता है कि ये नर है या मादा है। यूँ ही कोई तीतर बोलेगा ना, दूसरा तीतर बोलेगा तो वो भी साथ बोलेगी। तो यूँ ही बोलेगी तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना वो नर है या मादा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तारिक, बहुत अच्छी मालूमात दी है। अल्लाह ताला आपका शौक़ सलामत रखे। मेरे 3 पेयर ब्रीड के लिए रेडी हैं माशाल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया जी। तारिक भाई, तीतर को ज़ुकाम के लिए अमाक्सल आटे में अमाक्सल आटे में मिला के दें, और अगर ना खाएं तो मुंह में ऐसे ही डालें, और दूसरी खुराक कितने दिन बाद दें। अच्छा, अगर वो अमाक्सल जो है ना आटे में तो वो खिलाएंगे ही नहीं, साफ ज़ाहिर है आपको शायद वो ना खाएं। अगर नहीं खाते तो आपको मुंह में डालना पड़ेगा। बाकी रही बात ज़ुकाम की, अगर आपके तीतर को ज़ुकाम है तो अमाक्सल इतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना फ़ायदा वैब्रामाइसिन करेगा। तो आप वैब्रामाइसिन कैप्सूल मैं तो ऐसे ही दे देता हूँ, पानी में गीला करके थोड़ा सा, तो उसके गले तक लेके जाता हूँ उंगली की मदद से। जब वो गले तक जाता है तो उसको छोड़ के फिर तीतर का मुंह जो है वो बंद करके थोड़ा उसका 2 उंगली की मदद से नीचे उतार देता हूँ। लेकिन ये काम थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। आप इस तरह करें, आटा बना लें, पानी डाल के थोड़ा आटा बना लें। बनाने के बाद आटा बहुत नरम भी ना हो, ज़्यादा सख्त भी ना हो, यानी इतना नरम हो कि जो कैप्सूल है आपका पाउडर जो निकालेंगे आप वैब्रामाइसिन का पाउडर कैप्सूल का, वो उसमें जज़ब हो जाए, और जज़ब होने के बाद गोलियां बन जाएं। ठीक है, इतना पानी आपने डाल के पहले उसको हल करना है। फिर उस पाउडर को उस आटे के अंदर जज़ब कर लेना है। मतलब हिलाते रहेंगे, आटा उसके ऊपर मारते रहेंगे तो वो खुद ब खुद ही आटे के साथ चमकता जाएगा। तो इस तरह गोलियां बना के आपने वो देनी है। बाकी दूसरी खुराक आप दी जाती है, पहली खुराक आप देंगे, दूसरी खुराक जो है बेशक आप एक दिन छोड़ के दें। वो इसलिए छोड़ के देना होता है कि ये जो एंटीबायोटिक है ना, ये बाज़ दफ़ा तीतर के मैदे पे भी असर करता है। तो मुसलसल भरमार जो है एंटीबायोटिक की परिंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एक ख़ास तरतीब के साथ ही इसको एंटीबायोटिक जो है वो दिया जाता है। दूसरी खुराकें बेशक, दूसरी मेडिसन जो है वो आप बेशक आप रोज़ाना भी दे सकते हैं, लेकिन जो है ये एंटीबायोटिक जितनी भी चीज़ें हैं इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो जो दूसरी खुराक है वो एक दिन का वक्फ़ा करके दें, और जो फिर तीसरी खुराक है वो भी इसी तरह एक दिन का वक्फ़ा करके देंगे, तो इंशाअल्लाह आपका जो तीतर का ज़ुकाम है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी 1-2 दिन तक मज़ीद भी जो कैप्सूल है, अगर आप 3 खुराकें दोगे तो 2-3 दिन तक मज़ीद भी वो अपना काम करता रहेगा। तो अगर कुछ कमी है तो बाकी 2-3 दिन के बाद उसको दे दें। तो इसके बाद पूछा है, अस्सलाम वालेकुम तारिक हुसैन, क्या हाल है यार। मेरा तीतर का जोड़ा है, पट्टी है। मैं बाहर निकालता हूँ तो वो घूमती है, फिरती है, पिंजरे में आके बैठ जाते हैं। जब इनको घर में निकालता हूँ तो वो भाग जाते हैं, छुप जाते हैं इधर उधर। तो इनका कोई हल बताएं मुझे। इनका बेहतरीन हल ये है प्यारे भाई कि अगर आपने इनसे ब्रीड लेनी है तो आप इनको ब्रीडिंग केज में ही डाल दें। ठीक है जी, तो उसमें आप डाल दें। बाकी ये बड़े जब हो जाते हैं
تو اس کا پھر ڈر ختم کرنا، مکمل طور پہ ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اتنا لمبا ٹائم، اتنا بندے کے پاس وقت ہوتا نہیں ہے، ہر بندہ مصروف ہے، تو اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ان کو ٹرین کرنا جو ہے نا وہ مشکل کام ہوتا ہے جو زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو باقی آپ ان سے جو ہے نا بریڈ اگر لینی ہے تو بریڈنگ کیج میں لیں۔ میرے پاس ایسے تیتر پڑے ہیں جو آپ کے تو باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں نا، اگر ان کو چھوڑو تو وہاں سے اڑیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلے جائیں، یعنی اتنے ڈرنے والے تیتر ہوتے ہیں۔ اور ایسے تیتر بھی ہوتے ہیں، ابھی میں ویڈیو میں اندر سے آپ کو اس لیے نہیں دکھاتا کہ وہ ویڈیو بنانے ہی نہیں دیتے، یوں ہی میں کیمرہ اندر کرتا ہوں، موبائل کو کھڈے کے سامنے دروازے پہ لے کے آتا ہوں تو وہ اندر چھلانگیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں آپ کو وہ سارے نہیں دکھاتا۔ کبھی باہر کا منظر بندہ دکھاتا ہے، وہ بھی باہر تیتر رکھ کے، جب اس کو وہ دیکھتے ہیں تو مستی میں آتے ہیں تو جالی کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ادروائز جو ہے یہ بہت مطلب ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کچھ پیئر ہینڈ ٹیمڈ بھی ہیں، سارے نہیں ڈرنے والے لیکن کچھ ہیں، تو بہرحال آپ اس طرح ان کی بریڈ لیں۔ ماشاء اللہ طارق بھائی، آپ کا انداز بہت پیارا ہے سمجھانے کا، میں شوق سے آپ کی ویڈیو سنتا رہتا ہوں، سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے طارق بھائی، میرا نر تیتر مادی کو مارتا ہے، جب یہ سیزن شروع ہو گیا تب مارنے لگا، پہلے نہیں مارتا تھا، اس کا کوئی حل بتا دیں، 1 سال کے پٹھے ہیں، مہربانی کر کے مجھے ضرور بتائیں کیونکہ سیزن چالو ہونے والا ہے، پٹھوں کا بھی 1 ہی مہینہ رہ گیا۔ بھائی یہ اس کا میں اکثر آپ دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دوستوں کے ساتھ بریڈنگ کے حوالے سے۔ سب سے جو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ نر مادہ کو مارتا ہے یا پھر نر کراس نہیں کرتا یا مادہ کراس نہیں کرنے دیتی، تو اس پہ میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ کو بھی یہ بتاؤں گا حمید بلوچ بھائی کہ یہ آپ اپنے تیتر کو کھڈے میں بریڈنگ کیج میں رکھ دیں، بند کر کے پنجرے میں، مادہ کو چھوڑ دیں ساتھ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نر کا پہلے مادہ کو مارنے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، لیکن مادہ چونکہ نر سے ڈری ہوئی ہوتی ہے، وہ جو ہی چھلانگیں مارتی ہے، ایک آوازیں نکالتی ہے، تو پھر نر کو بھی غصہ آ جاتا ہے، اس کو مارنے لگ جاتا ہے۔ ابھی آپ نہ جائیں اس کی طرف، بس جو دن ہے میرے خیال میں جو دوسرا سٹیپ ہے اس کو شروع ہونے میں ابھی 3-4 دن رہ گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریڈنگ سیزن شروع ہونے میں 97 ڈیز 97 دن باقی ہیں، تو انسان کی زندگی گزر رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ 97 دن 97 جو ڈیز ہیں وہ بہت جلدی گزر گئے، اور اب ٹوٹل 3-4 دن ہی رہ گئے ہیں جو دوسرا سٹیپ ان کا شروع ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ بے شک مطلب 15 فروری تک چلے جائیں، اس کو رکھیں، تو آپ کا نر جو ہے وہ مادہ کو لگ جائے گا، اور مادہ کا بھی جو ہے اپنا ڈر وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے طارق بھائی، آپ کا واٹس ایپ نمبر چاہیے پلیز۔ بھائی میں نے واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے ویڈیو میں، کیونکہ یہاں پہ میں واٹس ایپ اس لیے نہیں دے سکتا، اگر آپ کوئی بھی واٹس ایپ لکھیں گے یا میں لکھوں نمبر تو وہ خود بخود ہی ریموو ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسی پالیسی ایسی کوئی سیٹنگ ایسی ہے چینل کی کہ اگر میں لکھتا ہوں آپ کو دیتا ہوں، یا پھر آپ اگر کوئی بھی لکھتے ہیں تو وہ جو نمبر ہے وہ خود بخود کچھ ٹائم کے بعد ریموو ہو جاتا ہے، وہ کمنٹس میں رہتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کی سہولت کے لیے میں نے واٹس ایپ دیا ہوا ہے ایک ویڈیو میں، آپ جا کے وہ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو واٹس ایپ مل جائے گا۔ باقی ماشاء اللہ طارق بھائی، آپ کی انفارمیشن کی وجہ سے ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بھائی اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ تو بعد ہے گریٹ، اور اس کے بعد لکھا ہے طارق بھائی میرے پاس ایک مادہ تھی، 12 جنوری کو ایک نر خریدا، اللہ کا شکر ہے صرف 7 دنوں میں جوڑا لگ گیا کراچی میں۔ اچھی بات ہے بھائی۔ اچھا مجھے ایک جوڑا چاہیے، کیسے ملے گا آپ سے؟ تو بھائی میں جو ہے نا یہ کارگو کے تھرو بھیجتا ہوں ہر جگہ تک، تو ہماری کارگو سسٹم موجود نہیں ہے۔ جو بڑے شہر ہیں پنجاب کے خاص طور پہ، ویسے سندھ میں بھی جاتے ہیں، کراچی میں بھی جاتے ہیں، لیکن وہ خرچہ بہت پڑ جاتا ہے۔ کراچی میں اگر ہم بھیجتے ہیں تو ایک کارٹن کا 3000-3500 روپے خرچ آ جاتا ہے، اس میں چاہے ایک بچہ ہو چاہے 10 تیتر ہوں، کارٹن کے حساب سے ہی خرچ ہوتا ہے۔ باقی یہ جو رہی بات اپنا بڑے جو شہر ہیں نا، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، سرگودا، تو وہاں تک یا ملتان ہے، اس طرح کے تک ہو جاتا ہے کارگو سسٹم، سیالکوٹ ہے، سائیوال ہے۔ لیکن یہ جو گاڑیاں خوشاب جوہر آباد سے جاتی ہیں آپ کے
اگر روٹ سے گزر کے جاتی ہیں تو اگر آپ راستے میں کہیں آ جاتے ہیں تو راستے سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ باقی اٹک تک، پشاور تک ادھر بھی جاتا ہے، لیکن وہ ڈبل کارگو کے ساتھ۔ پہلے راولپنڈی جاتے ہیں، راولپنڈی سے پھر آگے اٹک یا اپنا جدھر بھی انہوں نے جانا ہوتا ہے وہ پھر آگے وہاں سے ڈیلیور ہوتے ہیں، لیکن وہ کارگو کا خرچہ جوں جوں سفر بڑھتا جاتا ہے تو وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں اگر آپ کہیں دور ہیں تو آپ وہاں سے ہی کوئی ارینجمنٹ کریں جو آپ کو وہاں سستا پڑے گا۔ السلام علیکم طارق بھائی، کیا حال ہے؟ میرے پاس ایک پیئر گھر کا پیئر ہے، جوڑا لگا ہوا ہے، پچھلے سیزن میں ایک بار بریڈ بھی کی ہے، لیکن کبھی کبھی غصہ ہو جاتا ہے نر، پھر مادی کو مارتا ہے۔ اس کا حل بتا دیں پلیز۔ بھائی یہ آج جو ہے، آج ہے 25 جنوری، تو بس 3 4 دن مزید صبر کریں، اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے آپ نے کرنا ہے 10 15 دن اپنے نر کو کھڈے میں بند کر دیں، جو بریڈنگ کیج ہے سنگل پنجرہ اس میں رکھ کے اسی میں نر کو سنگل پنجرے میں اسی کھڈے کے اندر بند کر دیں اور مادہ کو چھوڑ دیں، ساتھ گھومتی پھرتی رہے تو وہ جوڑا لگ جائے گا۔ باقی کچھ جو دوست ہیں نا میرے، وہ تیتروں کو سیٹیاں مارتے رہتے ہیں، ان کو ہر وقت چھیڑ و چھاڑ ان کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ بھائی اگر آپ نے تیتر سے بریڈ لینی ہے تو آپ نے نہ تو اس کو سیٹی مارنی ہے، نہ اس کے ساتھ آپ نے چھیڑ و چھاڑ کرنی ہے، بس خوراک پانی ڈالا اور پیچھے ہٹ گیا، زیادہ اس کے آگے بھی نہیں آنا۔ اور دوسرے جو پرندے ہیں، مثلا مرغیاں کچھ دوستوں کے گھروں میں ہوتی ہیں، یا کوئی دوسرے پرندے کبوتر وغیرہ یا کوئی بھی پرندہ، اس کو جس کھڈے میں پڑے ہیں وہاں سے اس کو نظر نہ آئے، نہیں نظر آنا چاہیے، بس اس کو وہی وادی ہی نظر آئے، اور دوسرے پرندوں کوشش کریں کہ اس کو سائڈ پہ رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کا پیئر لگ جائے گا۔ ابھی کچھ دن باقی ہیں۔ کبھی کبھی جو نر کبھی کبھی غصہ کرتے ہیں ان کا چانس ہے، جو بالکل مادہ کو یوں ہی چھوڑو مادہ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں آتے ہی، تو پھر تھوڑا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو باقی انشاءاللہ یہ آپ کا پیئر جو ہے وہ لگ جائے گا۔ باقی میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں گا سیزن میں بھی۔ بھائی آپ کا نمبر چاہیے تھا، بھائی نمبر واٹس ایپ پہ دیا، واٹس ایپ نمبر میں دیا ہے میں نے، تو وہ آپ ویڈیو میں سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ طارق بھائی، ایگز دینے کے کتنے دن تک ویٹ کریں؟ تیتر ایگز پر بیٹھے کب تک ایگز ٹھیک رہتے ہیں؟ اچھا، ان کا مطلب دو مطلب ہیں کہ ایک تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ انڈے کتنا تک ٹھیک رہتے ہیں، مطلب خراب نہیں رہتے، اور دوسرا بات یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مادہ جو ہے وہ کتنے دن کے بعد انڈوں پہ کڑک بیٹھتی ہے، کتنے دن تک ان کا ویٹ کرنا۔ بھائی مادہ جب تک انڈے دے رہی ہے تو وہ دیتی رہے گی، یوں ہی انڈے اس کے ختم ہو جائیں گے پھر وہ آئے گی کڑک کی طرف۔ تو کڑک کو اگر 3 4 5 دن سے مادہ آپ کی مادہ 5 دن سے انڈے نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے انڈے ختم ہو گئے اندر والے، اب نئے سرے سے بن رہے ہوں گے یا بننے کے بالکل قریب ہوں گے، کیونکہ درمیان میں اگر وقفہ 5 دن کا کر گئی ہے تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ مادہ جو ہے وہ ری سٹارٹ ہوگی اور نئے سرے سے انڈا دینا شروع کرے گی۔ تو پھر آپ پہلے والے جو انڈے ہیں ان کو انکوبیٹر میں بچے نکلوائیں۔ اور باقی خراب کتنے دن تک ہوتے ہیں؟ یہ سردیوں میں زیادہ دیر چل جاتے ہیں، تقریباً 1 ماہ تک بھی اگر آپ ان کو صحیح ٹمپریچر پہ رکھتے ہیں نا، کسی صاف ستھری جگہ پہ صحیح جگہ پہ رکھتے ہیں تو وہ 1 ماہ تک بھی خراب نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ جب گرمیاں آ جاتی ہیں تو وہ 15 دن، بس 15 14 دن کے بعد جو ہے نا وہ پھر انڈے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کا پہلے سے ہی بندوبست کر لیں۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 15 دن کے بعد خراب ہو جاتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ 15 دن تک ان کا کوئی بندوبست کر لیں، ورنہ اس کے بعد خراب ہونے کے چانس ہیں۔ تو بھائی میرا تیتر کو کل صرف کراس کرتے ہوئے دیکھا، آج ایک انڈا دیا ہے، تو کیا انڈا فرٹائل ہوگا؟ جی بالکل انشاءاللہ۔ ایک دن پہلے کا جو تیتر کراس کرتا ہے دوسرے دن کا جو انڈا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ فرٹائل ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلے سال بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ انڈا بنتا کیسے ہے، اس کا جو پورا پروسیس ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، یہ کس طرح یہ اپنا زردی اور سفیدی اکٹھی ہوتی ہیں، کس طرح اس میں نر کے جو جراثیم ہے، جو نر والا مواد ہے وہ کس طرح اس میں کون سا کام کرتا ہے، وہ کس طرح حل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں میں بتائی تھی۔ تو یہ 24 گھنٹے کے بعد ایک انڈا جب بنتا ہے تو دوسرا انڈا اس کے 24 گھنٹے کے بعد
بن کے مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن آپ کا جو پہلے والا انڈا، ایک دن اگر آپ آج انڈا دیا ہے مادہ نے، تو وہ انڈا بغیر نر کے تھا، تو اس کے بعد اگر نر نے اس کو کراس کر دیا ہے تو کل جو اب انڈا 24 گھنٹے کے بعد جو انڈا آئے گا وہ انڈا فرٹائل ہوگا، اس میں بچہ نکلے یا نہ نکلے وہ تو قدرت کا کام ہے، لیکن فرٹیلٹی والا مسئلہ اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ 24 گھنٹے کے بعد ہی دوسرا انڈا بنتا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مرغی ہر روز انڈا دیتی ہے یا مادہ ہر روز انڈا دیتی ہے، تو 24 گھنٹے میں انڈا تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ انڈے جو ہیں، کچھ مادیوں کا جو جسم مطلب فیکٹری ہے وہ انڈا بناتی ہے تو ایک دن کا اس میں وقفہ کر دیتی ہے، وہ ڈیلے کر دیتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اوورآل جو ہے 24 گھنٹوں میں ایک انڈا بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پچھلے سیزن کی دوسرے اور تیسرے کلچ میں تیسری دوران کوڑاک ان کے انڈے ٹوٹ گئی تھے جب وہ سینے سے انڈوں کو ادھر ادھر کے دوران ٹوٹ گئے تھے۔ اچھا، یہ جب ان کی مادہ بیٹھی تھی نا تو انڈوں پہ، تو یہ مادیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رگڑتی رہتی ہیں اپنے سینے کو نا، انڈوں کے ساتھ بالکل پریس کر کے رکھتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ رگڑتی بھی رہتی ہیں چونکہ اور چونچ کے ساتھ بھی ہلاتی رہتی ہیں، کیونکہ انڈوں کو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے۔ انڈے کا روٹیٹ ہونا جو ہے نا وہ سمجھو کہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ انکیوبیٹر میں بچے کراتے ہیں تو انڈے کو روٹیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک ہی سائڈ پہ ٹمپریچر زیادہ نہ رہے، بلکہ ٹمپریچر جو ہے وہ چاروں سائڈوں پہ، یعنی ہر سائڈ پہ جو ہے وہ آتا رہے۔ مثلا اگر انڈے کا اوپر والا جو سائڈ ہے وہ جو ہے ٹمپریچر پہ پڑا ہے، مطلب اوپر والا جو سائڈ ہے اس کا ٹمپریچر اس پہ زیادہ آ رہا ہوگا اور نیچے والے کا کم ہوگا، جو نیچے والی سائڈ ہے، تو اس لیے روٹیٹ ہوتا ہے تاکہ وہ انڈا جو ہے نا گھومتا رہے اور اس کو برابر ٹمپریچر ملتا رہے۔ لیکن اس لیے وہ سینے کے ساتھ ایسا مادیاں کرتی ہیں، یا مرغیاں وہ بھی کرتی ہیں، کبوتر بھی کرتے ہیں، ساری مادیاں پرندے جو کہ انڈوں پہ بیٹھتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں اور انڈوں کو ہلاتے جلاتے رہتے ہیں کچھ حد تک۔ تو باقی آپ کے جو انڈے ٹوٹے ہیں یا تو مادہ نے اس کو توڑا ہے چونچ کے ساتھ، یا پھر میرے بھائی آپ کے تیتر کے انڈے کا جو چھلکا ہے وہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا بھی اس پہ بوجھ پڑتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انڈے کا چھلکا کیوں کمزور ہوتا ہے اس کی میں وجہ بتا دوں کہ وہ مادہ کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انڈے کا چھلکا کمزور بنتا ہے۔ اب چھلکا بنانے کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، جو چھلکا بنتا ہے نا اس میں جو ہے نا وہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، کیلشیم جو ہے خارج ہوتی ہے۔ مثلا جس طرح آپ کسی دیوار کو پلسٹر کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ سیمٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی، اگر اس میں سیمٹ کم ہے آپ کے پاس تو آپ نے وہ دیوار پہ پلسٹر کرنا ہے تو ریت زیادہ لگا کے اس کو آپ مکس کر کے کریں گے تو وہ صاف زر پلسٹر کی اتنی گارنٹی نہیں ہوگی، ذرا سا بھی اس کو ٹھوکر لگے گی تو وہ جو ہے نا وہ پھر خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح چونکہ وہ پورا ہوتا نہیں ہے، کیلشیم پوری ہوتی نہیں ہے، تو انڈا جو ہے اس لیے اس کا جو چھلکا ہے وہ کمزور بنتا ہے اور وہ پھر بعد میں ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں یہ سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے تیتروں سے بریڈ لینی ہے تو ان کو پہلے کس طرح تیار کرنا ہے، ان کو خوراکیں کیسے دینی ہے، اور یہ کیلشیم وغیرہ یہ سب کچھ میں بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے تیتروں میں کوئی کمی ہے تو وہ سیزن شروع ہونے سے پہلے مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے، تاکہ بریڈنگ سیزن کے دوران آپ کو کوئی مسئلہ نہ آئے آپ کے پاس ساتھ۔ تو آپ کوشش کریں اس کو کیلشیم والی جو چیزیں وہ زیادہ دیں گے تو وہ تقریباً جو یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اب کچھ مادیوں کا جو انڈا دانی سمجھ لیں، اس کا سسٹم ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھلکا بناتی ہی کم ہے، کیلشیم ہوتی ہے لیکن وہ اس کیلشیم کو مطلب سٹور نہیں کرتی، وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور چھلکا جو ہے وہ مطلب چھوٹا ہی پتلا ہی بناتی ہیں۔ تو لیکن زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ آپ نے مادیوں کو کیلشیم جو ہے نا وافر مقدار میں دیں، چاہے آپ کی مادیوں میں یہ نقص ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انڈا تب بھی مضبوط بنتا ہے جب مادی کو مطلوبہ کیلشیم ملتی ہے۔ تو اس کے بعد پوچھتے ہیں بھائی میرا نر بھی مارتا ہے مادہ کو، اسی وجہ سے وہ اس سے ڈرتی ہے، لیکن میرے پاس ایک اور پٹھا ہے 7 ماہ کا، اس کے ساتھ ٹھیک رہتی ہے، لیکن آج تک کک والی آواز نہیں کی اس نے، 1 منتھ سے لی ہوئی ہے۔ بھائی یہ آپ پچھلی ویڈیو میں شاید آپ نے کہا تھا کہ پیچھے بھی آپ نے کمنٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو جواب دیا تھا، آپ نے شاید پوچھا تھا کہ آپ تھے یا کوئی اور بھائی تھے کہ میری مادہ گونگی ہے، تو اس کو بولنا چاہیے میرے بھائی،
باقی آپ کیوں نہیں بول رہی، ایسا تو نہیں ہے کہیں وہ بھی نر ہو میل ہو، تو آپ اس چیز کو یقینی بنائیں۔ باقی یہ انشاءاللہ بولے گی مزید، اگر وہ نہیں بول رہی تو آپ اس کو لونگ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے گیند نما، وہ کہ ایک عدد جو ہے نا وہ توڑ کے، اس لونگ کو توڑ کے آٹے میں مکس کر کے وہ کھلاتے رہیں 1-2 دن تک، امید ہے وہ بولنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی مادہ ڈری ہوئی ہے، گو کہ اس پٹھے کے ساتھ نہیں ڈرتی، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک نر کا خوف ہے، تو آپ اس کو کچھ دن الگ رکھ کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھے آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔